अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज एक नए टॉपिक पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। टॉपिक है कि अल्लाह से मत डरो। प्यारे भाइयों बहनों, आप सोचते होंगे कि ये क्या कह दिया इसने कि अल्लाह से मत डरो, लेकिन मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है जो इस एक फ़िक्रे से आम समझ में आता है। मेरा मकसद ये है कि जैसे मेरे जैसे कोई बदअमाल गुनाहगार जिनके पास अमाल नहीं है, वो अल्लाह से मत डरें, यानी अल्लाह के करीब आने से, अल्लाह के रास्ते पे अल्लाह की तरफ जाने से मत डरें, क्योंकि वो तो सरापा रहमत व मोहब्बत है। वो अल्लाह ख़ुद मोहब्बत है, वो कब तक टूटेगा। वो तो हर वक्त बुला रहा है अपनी तरफ। तो बराए करम ये थोड़ी सी बातें सुन लें और इन पे अमल करें। अब देखें, जैसे कि पिछले दिनों में वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया था तारिक जमील साहब को। उन्होंने बड़ी प्यारी अहादीस कुछ बयान फरमाई थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा कराम को कि 4 चीज़ें मुझसे ले लो, तुम्हें दुनिया की कोई कौम शिकस्त नहीं दे सकती और दुनिया की कोई चीज़ तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकेगी। 4 चीज़ें कौन सी हैं? कि सच बोलो, अमानत में ख़यानत ना करो, अपने इखलाक आला दर्जे पर फ़ाइज़ हो जाओ, इखलाक के आला दर्जे पर फ़ाइज़ हो जाओ। इखलाक के आला दर्जे में सबसे पहले हया आती है। और चौथी और आखिरी चीज़ है कि रिज़्क़ के हलाल खाओ, आराम से बचो। तो ये 4 चीज़ें अगर हम लोग सारे अपना लें तो नबी पाक के फरमान के मुताबिक कि आप पर अल्लाह का साया होगा। जब अल्लाह के साए के नीचे आप आ जाएंगे तो दुनिया की कोई कौम आपको शिकस्त नहीं दे सकती और कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसी और समझ में नहीं आता कि ये गुनाह हम कर रहे हैं या नहीं, तो समझ लें कि ये छोटे छोटे झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली खाना, ये भी बहुत बड़े गुनाह हैं। जितना वो मेहरबान है, आप समझ लें कि उसकी सज़ाएं भी उतनी ही सख्त हैं। अल्लाह से मत डरो, अल्लाह के करीब जाओ। करीब जाने से मत डरो, अल्लाह के अज़ाब और उसकी पकड़ से डरो। क्या उसके अज़ाब बहुत सख्त हैं, बहुत ही सख्त है। और उसकी मेहरबानियाँ अपने हबीब के सदक़े, अपने हबीब की उम्मत पे इतनी हैं कि जो शुमार नहीं की जा सकती। अब देखें, छोटा सा अमल है, फरमाया किसी का दिल खुश कर देना दुनिया की तमाम इबादतों से ज़्यादा सवाब और मकबूल इबादत है, हर हालत में कबूल होती है। इसके मुतल्लिक़ एक वाक़या है कि 2 वलीउल्लाह, हज़रत फरीदुद्दीन और हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी, ये एक वक्त के दोनों वली थे, अल्लाह के प्यारे थे, दोस्त भी थे। आपस में एक दिन बैठे हुए थे तो आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि आज एक वादा करते हैं कि जो हम में से पहले मरेगा वो दूसरे को बताएगा कि अल्लाह ताला के यहाँ कौन सा अमल ज़्यादा सवाब वाला और ज़्यादा मकबूल है। तो कुदरत खुदा की फरीदुद्दीन रहलत फरमा गया पहले। तो रात को हमीदुद्दीन नागौरी कापी, किताब और कलम दवा लेकर गए कब्रिस्तान। तरीके के मुताबिक कब्रिस्तान में दुआ सलाम करके तो कापी और दवात कलम कब्र मुबारक में रखी फरीदुद्दीन की, और कहा कि मैं ये चीज़ें रख के जा रहा हूँ और मुझे इशारे में या ख्वाब में नहीं, मुझे इस पे लिखा हुआ चाहिए वो जो आपने वादा किया था कि अल्लाह ताला के यहाँ कौन सा अमल है ज़्यादा सवाब वाला और मकबूल है। तो दूसरे दिन जब वो आए तो फ़ारसी में एक शेर लिखा हुआ था। वो शेर तो मैं याद नहीं रख सका, लेकिन उसके मानी ये हैं। तो फ़ारसी में एक शेर लिखा हुआ था जो कि मुझे फ़ारसी में तो याद नहीं रहा, लेकिन उसका तर्जमा जो मैंने सुना था किसी अल्लामा साहब की तकरीर में,
یہ واقعہ، اس کے مطابق ترجمہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اور چلے کاٹتے ہیں، جتنی جو کچھ بھی کرتے ہیں نیک اعمال، ان سب کی کسی کی ایک ٹوٹے ہوئے تنکے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت ہے تو صرف اور صرف کسی انسان کا دل خوش کر دینا۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، کتنی بڑی بات ہے، کسی انسان کا دل کسی طریقے سے بھی آپ خوش کر سکتے ہیں، ہر حالت میں قبول ہے یہ عمل، اور دنیا کی تمام عبادتوں سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ دوسروں کا دل، اب کسی کا دل خوش کر دینا جس کا اتنا بڑا ثواب ہے، اس کے مخالف بھی سوچیں کہ کسی کا دل دکھائیں گے اگر، تو پھر وہ رب العزت کتنا ناراض ہوگا۔ اس کی سزا بھی پھر اسی کے مطابق ہے کہ اگر ثواب سب سے زیادہ ہے تو پھر سزا بھی سب سے زیادہ ہے دل دکھانے کی۔ تو کوشش کیا کریں کسی کا دل نہ دکھائیں، ہو سکے تو کسی نہ کسی کا روزانہ کم از کم 1-2 آدمیوں کا، کسی نہ کسی غریب کا، کسی کا کسی طریقے سے زبان سے کچھ اس کو تحفہ ضائع پیش کر کے، کسی طریقے سے بھی کسی کے کام آ کے کسی کو اچھی بات بتانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کا دل خوش کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، اس میں دعا میں کیا ہے کہ اے اللہ، اس اذان کے نتیجے میں ہمیشہ کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ہم کو ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، اس میں وسیلہ بتایا گیا۔ اب نبی پاک کے لیے ہم لوگ 5 وقت اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ نبی پاک کو وسیلہ عطا فرما، فضیلت عطا فرما، بلند درجہ عطا فرما۔ تو اپنی دعاؤں میں بھی میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں وسیلہ تلاش کرو اور اس کے ذریعے دعا مانگو۔ امید کامل ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ وہ نیتوں کا مالک ہے۔ آپ نیت کر لیں، جو میں نے پہلے 4 چیزیں بیان کی ہیں حدیث مبارک، ان پہ عمل کرنے کی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کا مالک ہے۔ دیکھیں معافی چاہتا ہوں، دیکھیں ایک آدمی تھا، میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، بہت گناہ گار تھا، 99 قتل کیے تھے اس نے۔ تو اچانک اس کے دل میں خیال آیا گیا میں تو بہت گناہ گار ہوں، کسی نیک بندے کے پاس جاتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں، کیا کوئی طریقہ مجھے بتائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا۔ کسی بندے سے پوچھا، اس نے کہا کہ وہاں فلاں علاقے میں فلاں گاؤں میں کوئی پادری ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بتائے گا۔ وہ وہاں گیا تو اس سے یہ مسئلہ جب پوچھا، اسے جب بتایا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اگر میں توبہ کروں تو کیا مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اس نے اس کا سر بھی اڑا دیا، 100 قتل پورے ہو گئے۔ پھر وہ گیا کسی آدمی کے پاس، تو اس آدمی نے کہا کہ تم فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری معافی، توبہ، تمہاری نیت قبول کرے گا۔ وہ چل پڑا، آدھے راستے سے تھوڑا سا کم تھا ابھی، تو اس کی جان اسرائیل علیہ السلام نے قبض کر لی، اس کا وقت پورا ہو گیا تھا، مر گیا۔ دونوں طرف کے، جنت کے بھی اور جہنم کے فرشتے آ گئے اس کی روح کو لینے۔ فرشتوں میں آپس میں بحث و تکرار ہو گئی۔ بہشت والے کہیں کہ ہم لے کے جائیں گے کیونکہ اس نے تو نیت کر لی تھی، یہ توبہ کہ وہ ادھر چلا جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے۔ تو دوسرے بولے کہ نہیں، ابھی توبہ نہیں کی تھی اس نے، یہ ہمارا ہے، ہم لے کے جائیں گے، یہ دوزخی ہے۔ تو فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا ایک اور، انہوں نے آ کے، اس فرشتے نے کہا کہ اچھا چلیں، آپ ایسا کریں، لڑیں نہیں، فاصلہ ناپیں، جس طرف کا فاصلہ جہاں سے یہ چلا تھا اور جہاں یہ مرا ہے، پڑا ہوا ہے، جہاں تک کا فاصلہ اگر زیادہ ہے تو یہ توبہ کے قریب چلا گیا،
اور اگر آگے جہاں جا رہا تھا اگر وہاں کا فاصلہ زیادہ ہے تو سمجھیں کہ اس کی توبہ نہیں قبول. حالانکہ بات یہی تھی کہ وہ فاصلہ زیادہ تھا آگے جہاں جانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایریا سکڑ گیا. یعنی جہاں وہ جا رہا تھا وہ اس کا ایریا کم ہو گیا اور وہ اپنی توبہ والی جگہ کے نزدیک ثابت ہو گیا، تو جنت والے فرشتے لے گئے. تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے میرے پیارے بہن بھائیوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نیت کا مالک ہے. نیت کر لیں. جو میں نے پہلے یہ حدیث بیان کی ہے ان 4 اعمال پہ عمل کریں، ان 4 باتوں پہ عمل کر کے ان پہ عمل کرنے کی نیت پکی کر لیں اور اس طریقے سے دعا مانگیں وسیلہ بنا کے. دیتا تو اللہ ہی ہے، اللہ نہیں دینا ہے، وہ لا شریک ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی دینے والا ہے اور وہی دے گا. ہر چیز وہی دیتا ہے، بیماریاں بھی وہی بھیجتا ہے، شفا بھی وہی بھیجتا ہے. حدیث پاک ہے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں سوائے 2 کے کہ جن کا علاج اللہ پاک نے زمین پہ نہ بھیجا ہو. اور 2 کون سی ہیں؟ ایک بڑھاپا اور ایک موت. یہ ہر حالت میں آنی ہے، یہ تو آ کے رہیں گی. تو باقی جو آج کل بیماری آئی ہوئی ہے اس کے متعلق یہ آپ سب سے استدعا ہے کہ اس طریقے سے دعا مانگیں، نیت کریں توبہ کی کہ ہم اچھے اعمال کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف جائیں اور گڑ گڑا کر اللہ پاک سے معافی مانگیں کہ ہم نے یہ دنیا اس کی دنیا گناہوں سے بھر دی. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو جنت کا نمونہ پیش کر دیا کہ اپنے کلام الہی میں کیا ہے کہ جنت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، سب جانتے ہیں. وہاں باغ ہوں گے، پھل ہوں گے اور نہریں ہوں گی، دودھ اور شہد کی اور نہریں ہوں گی. اب دیکھیں دنیا میں نہر تو کوئی نہیں تھی اس وقت. پہلے شروع میں دریا ہی تھے، سیاہ سمندر تھا. نہریں تو انسان بناتے ہیں تب ہوتی ہیں نا. تو اور درخت جو تھے تو ہم نے کیا کیا، ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ پاک کا یہ جنت کا نقشہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اس کو ہم نے نہیں سمجھا. اس کو سمجھیں، درخت لگائیں اور نہریں لگائیں، باغات لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، دنیا کو جنت کا نمونہ بنائیں. اللہ پاک نے جنت کا نقشہ قرآن پاک میں اس لیے نہیں بتایا کہ بس خالی پڑھ کے ثواب حاصل کر لو. جتنا بھی قرآن پاک ہے اس میں جو جو احکامات دیے گئے ہیں ان پہ عمل بھی کرنا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا نقشہ بیان فرمایا، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں عمران خان جیسا لیڈر ملا ہے پہلی بار جس کے دل میں غریبوں کا درد ہے اور اپنے ملک کی محبت سے بھرا ہوا ہے. تو جیسے کہ عمران خان صاحب کا ارادہ ہے کہ شجرکاری درخت لگائیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے جنت کا نقشہ بتا کے کہ وہاں درخت ہوں گے، پھلدار درخت ہوں گے، نہریں ہوں گی. یہ حکومت کا کام ہے نہریں بنانا. انشاءاللہ عمران خان ابھی تو بڑی مصیبت سے نپٹ رہے ہیں، رات دن 24 گھنٹے اپنی نیندیں حرام کیے ہوئے ہیں ہم غریبوں کے لیے. بہت مشکور ہیں ہم ان کے. اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو کامیابیاں عطا فرمائے. تو شجرکاری پہ آپ لوگ بھی خاص الخاص محنت کریں اور شجر لگائیں. تو باقی باتیں انشاءاللہ پارٹ 2 میں بتائی جائیں گی. وہ ویڈیو اگر پسند آئے تو سنیے، لائک کریے اور بتائیے گا. تو پیارے بہنوں بھائیوں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں. اگر پسند آئے تو عمل بھی کریں اور میری بات اگر سمجھ میں آئے تو عمل بھی کریں. چلے ملتے ہیں اسی کے پارٹ 2 میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.